अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बीनर सलीम। कल हमें ये पता चला था कि दुनिया के सबसे सस्त तरीन मुल्क के जो वज़ीर आज़म हैं यानी पाकिस्तान और उसके वज़ीर आज़म इमरान खान, उनकी नींदें इस वजह से उड़ी हुई हैं क्योंकि मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई। लेकिन आज हमें ये पता चला कि पाकिस्तान के सबसे ऑनेस्ट यानी सबसे ईमानदार शख्सियत इमरान खान, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इकलौते सादिक और अमीन शख्सियत यानी कि इमरान खान, उनकी दौरे हुकूमत में करप्शन के तमाम तर रिकॉर्ड टूट गए हैं तो कुछ गलत नहीं होगा। ये चीज़ मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि ये चीज़ करप्शन परसेप्शन इंडेक्स हमें बता रहा है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक के हिसाब से एक इदाद-ओ-शुमार उन्होंने जारी किए और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 के हिसाब से अगर हम जाएं तो हमें पता चलता है कि पिछले साल यानी कि तब भी इमरान खान साहब की हुकूमत थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तो पाकिस्तान का नंबर 124वां था और इस साल मजीद तनज़्ज़ुली हुई यानी कि पाकिस्तान मजीद और करप्ट हो गया और इस साल पाकिस्तान का नंबर 140वां है। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि 180 ममालिक की इस फहरिस्त में जो कि जारी की गई है उसमें 139 ममालिक ऐसे हैं जो हमसे कम करप्ट है या फिर वहां पर ऑनेस्टी थोड़ी बेटर है तो कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान इमरान खान साहब की हुकूमत में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 के एतबार से 140वें नंबर पर आ गया है। एनीवेज जी, इमरान खान की पार्टी की अगर हम बात करें तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब की पार्टी के मंशूर की बात करें जो कि कहती थी साफ चली शफाफ चली तहरीक इंसाफ चली, उस हुकूमत की पार्टी और मंशूर को देखते हुए अगर करप्शन का जो परसेप्शन इंडेक्स है उसकी रिपोर्ट ये आ रही है तो ये इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए किसी भी डरौने ख्वाब से कम नहीं है। आसिफ अली जरदारी की हुकूमत हो, नवाज शरीफ की हुकूमत हो, इमरान खान हमेशा इनको चोर डाकू से कम बात नहीं करते थे। हमेशा यही कहते थे कि भाई ये तो पाकिस्तान को लूट कर खा गए, इनसे बड़ा चोर और डाकू कोई नहीं होगा। मगर हैरानकुन तौर पर इमरान खान की हुकूमत ने आसिफ अली जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, इन दोनों की हुकूमतों को करप्शन में पीछे छोड़ दिया है। यही है आज का सबसे बड़ा मुद्दा और इसी पर हम बात करेंगे। आज के पैनलिस्ट आपके सामने रख देती हूँ। सैयद यावर बुखारी साहब है, सूबाई वजीर पंजाब के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे। अब से थोड़ी देर में हमारे साथ बने होंगे निसार चीमा साहब हैं, अपोजिशन बेंचेस से सिटिंग MNA हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया चीमा साहब ज्वाइन करने के लिए। हैदर जमान कुरैशी साहब है, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, अगेन फ्रॉम द अपोजिशन बेंचेस। तीनों मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगी। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आज के शो का आगाज़ यावर बुखारी साहब से करूँ, लेकिन जब तक वो हमारे साथ नहीं बनते मैं अपोजिशन की तरफ चले जाती हूँ। निसार चीमा साहब, मैं कुछ ज़्यादा तो इस बारे में बात नहीं करूंगी। मेरी तो ख्वाहिश थी कि मैं आपको ये बताती, बल्कि मैं आपको वो सुनवाती और सुनवा भी देती हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं जब वो ऑपोजिशन में हुआ करते थे और इस तरह की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की रिपोर्ट्स आया करती थी और तब उस टाइम पर, क्योंकि जब इमरान खान साहब हुकूमत में नहीं थे, नून लीग का दौरे हुकूमत जा रहा था, 117वें 117th नंबर पर पाकिस्तान परसेप्शन करप्शन इंडेक्स की इस रेटिंग में खड़ा था, यानी बेहतर था, ऑनेस्टी बेहतर थी, करप्शन कम थी जो इस दौर में है। लेकिन उस टाइम पर भी इमरान खान साहब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को लहरा करके ये कहा करते थे कि भाई देखें कितनी करप्शन हो गई। भाई अगर शॉर्ट तैयार है तो जरा पहले इमरान खान साहब का शॉर्ट सुनवाइए ताकि फिर मैं ऑपोजिशन से पूछूं कि ऑपोजिशन इतनी खामोश क्यों है, ऑपोजिशन इस इशू को उस तरह से टेकअप नहीं कर पा रही है। जरा सुनवाइए जी, इमरान खान साहब जब ऑपोजिशन में थे तो क्या कहा करते थे। जी निसार चीमा साहब, आप लोग किधर हैं? जी बेनिश, गुजारिश ये है कि ये मुल्क की बड़ी बदकिस्मती है कि पहले तो कौम को ये इल्म था कि ये हुकूमत नायल भी है, इसकी बदइंतज़ामी और बेइसी के भी चर्चे थे, कोई इसके बारे में दो आरा नहीं थी। लेकिन अब तो साबित हुआ कि ये सबसे ज़्यादा बदयानत भी है, सबसे ज़्यादा करप्ट भी है। देखें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के तो ये खुद हवाले देते रहे इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे, और आज ये है कि उसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक आज ये है कि जो इतनी बड़ी छलांग इन्होंने लगाई है कि 16 ममालिक को करप्शन में और ज़्यादा पीछे छोड़ दिया है। इतनी बड़ी लॉन्ग जंप तो कभी नहीं लगी जी, ये तो इन्होंने छक्का लगा दिया है। और इस तरह का छक्का जिसका रिकॉर्ड इन्होंने सारे तोड़ दिए हैं। देखें बेशुमार रिकॉर्ड इन्होंने तोड़े हैं इससे पहले भी, झूठे इल्ज़ामात के, झूठ बोलने के, झूठे दावों के, एहतसाब के नाम पे बदतरीन इंतकाम के, अपनी करेंसी को डिवैल्यू करने के, यू टर्न लेने के, और ये कि महंगाई और बेरोज़गारी के, बदइंतज़ामी के, बदतरीन गवर्नेंस के। लेकिन सच्ची बात यह है कि इट्स शॉकिंग फॉर द इंटायर नेशन
کہ انہوں نے کرپشن کا بھی ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے. And it is shocking for the entire nation کہ ہماری اپوزیشن اس پہ کوئی بات نہیں کر رہی ہے. دھر 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 ٹھک ٹھک. میں نے آپ کو عمران خان صاحب کے اپوزیشن کتنے سر کیا ٹویٹری سیاست نہیں چلے گی؟ شہباز شریف صاحب کدھر ہیں؟ کیوں نہیں بول رہے؟ کیوں نہیں ویڈیو پیغام دے رہے اس کے اوپر؟ مریم نواز صاحبہ کدھر ہیں سر؟ بینش دیکھیں سچی بات یہ ہے, میری گزارش سن لیں کہ قوم تو اس وقت سکتے میں ہے کہ یہ لوگ جو کرپشن کے خلاف نعرے لگا کر آئے تھے اور جھوٹے نعرے لگا کر, یہ تو خود سب سے بڑے کرپٹ ثابت ہوئے, یہ تو سب سے بڑے خود بددیانت ثابت ہوئے. انہوں نے تو سارے ریکارڈ توڑ دیے بددیانتی کے, کرپشن کے. یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ تو وہ ادارہ کہہ رہا ہے جس کے یہ خود ریفرنس دیا کرتے تھے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے دیکھیں, یہ ہے کہ اپوزیشن کا کوئی ادارہ نہیں ہے, خود اس کے یہ ریفرنس دیا کرتے تھے. اور آج حالت یہ ہے کہ جتنے انہوں نے یہ ہے کہ یہ ایک سال میں جتنی بڑی جمپ لگائی ہے کرپشن میں, جتنے آگے بڑھے ہیں, یہ تو سارے ریکارڈ انہوں نے توڑ دیے ہیں. اور یہ اس کے باوجود یہ ہے کہ ان کے وزراء جو ہیں ان کے بارے پھر وہی کہنے کو دل چاہتا ہے کہ شرم تم کو مگر نہیں آتی. اس کے باوجود وہ جو ہے پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ نہیں جناب یہ ہے کہ یہ تو اس کی, یہ ابھی تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس کے ذمہ دار بھی پچھلی حکومتیں ہیں. یہ جو ہے یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ جو ہے اس کی ذمہ داری پچھلی حکومتیں ہیں. یہ ان کو یہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. نثار چیمہ صاحب یہ جو آپ لوگ کر رہے ہیں, چیز نہ ہو, ضمیر نام کی چیز نہ ہو, یہ جو آپ لوگ کر رہے ہیں یہ کون سی سیاست ہے؟ یہ کس طرح کی سیاست آپ عوام کو دکھا رہے, پڑھا رہے اور سمجھا رہے ہیں؟ کیونکہ اس سیاست کا کم از کم عوام کو تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. یہ کون سی سیاست ہے؟ نہیں مجھے یہ فرمائے بینش کہ کیا ہم یہ ہے کہ کنٹینر پہ چڑھ کے گیس اور بجلی کے بل جلائیں؟ کیا ہم قوم کو لا قانونیت کے درس دیں؟ کیا ہم یہ کہ پولیس پہ حملے کریں, پی ٹی پی پہ حملے کریں؟ کیا ہم کریں؟ ہم نے یہ کہ دیکھیں جمہوری لوگ ہیں, آخر جمہوری طریقے استعمال کرنے ہیں. ہم نے ایوان کے اندر بھی اور باہر بھی یہ ہے سر جب آپ کی حکومت تھی چیمہ صاحب 126 دن عمران خان صاحب نے دھرنا دیا, آپ ہمیں یہی بتاتے رہے, آپ لوگ حکومت میں تھے, پیپلز پارٹی نے پارلیمان کو آپ لوگ کو سپورٹ کیا, آپ لوگ ہمیں یہی بتاتے رہے کہ عمران خان نان ایشو کو ایشو بنا رہا ہے. آپ کے پاس بنا بنایا ایک ایشو ہے جو کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل آپ کو دے رہی ہے, وہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جس کے گن عمران خان صاحب اپوزیشن میں گایا کرتے تھے. سر پچھلی باتیں چھوڑ دیں, جو چیزیں آئی ہیں آپ اس ایشو کو لے کر لیڈ نہیں کر پا رہے, تو پھر آج اس پلیٹ فارم پہ سر آپ ایکسپٹ کریں کہ عمران خان اپوزیشن میں آپ سے بہتر تھے. عمران خان کے اندر وہ لیڈرشپ کوالٹی ہے جو کہ ایک اپوزیشن کے لیڈر میں ہونی چاہیے. بینش آپ میری گزارش سن لیں, اگر تو لیڈرشپ یہ ہے کہ قوم کو لا قانونیت کے آپ سبق پڑھائیں اور ان کو لا قانونیت پہ اکسائیں, تو پھر تو ظاہر ہے کہ ہم یہ کہ اس طرح کے لیڈر نہیں ہے, نہ بننا چاہتے ہیں. لیکن یہ کہ آپ نے ایک دن میں یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے یہ ہے کہ ہم اس کو لے کے لیڈ نہیں کریں گے؟ ہم دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جو رپورٹ آئی ہے وہ تو پوری قوم حیران پریشان ہو سکتے میں ہے کہ یہ اس طرح کے بددیانت لوگ جی جو بددیانتی کے خلاف یہ ہے کہ ووٹ لے کے آئے, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آج آئی. کل عمران خان صاحب ویکنڈ کے اوپر سنڈے کو ہمیں خود بتا رہے تھے کہ جی وہ ان کو نیند نہیں آتی راتوں کو کیونکہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی, اس کے اوپر اپوزیشن نے کچھ نہیں کیا. اس سے پہلے جو ان کی کرپشن کی داستانیں ہیں بی آر ٹی سے لے کر کے کچھ بھی, سر آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا. آپ لوگ تو الیکشن کمیشن کے ساتھ جا کر کھڑے نہیں ہوئے ہیں. حیدر زمان قریشی صاحب کو مجھے ان کرنا ہے. چلیں جی آپ کی دوسری اپوزیشن سے بھی پوچھ لیتے ہیں, ان سے پوچھ لیتے ہیں کیا وہ اپنے اپوزیشن لیڈر اور آپ کی اپوزیشن سے خوش ہے؟ اگر وہ اپنی اپوزیشن سے بالکل سیٹسفائیڈ ہے تو. حیدر زمان قریشی صاحب السلام علیکم. سر آپ تو مانیں گے نا کہ عمران خان صاحب سے بہتر اپوزیشن پاکستان میں آج تک اور کوئی نہیں کر پایا؟ سر بی آنسٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وینش. پاکستان میں یہ کہنا کہ ان سے بہتر کوئی اپوزیشن لیڈر نہیں آیا, میں سمجھتا ہوں یہ کوئی تمغہ کو بہت اچھا نہیں ہے. انہوں نے لوگوں کو مس گائیڈ کیا, انسٹیگیٹ کیا, بلوے کرائے, فساد کروائے, سول نافرمانی کی لیکچر دیے. اگر آپ اس کو اپوزیشن لیڈری کہتے ہیں تو میں تو باعزت باحترام آپ سے ڈس ایگری کروں گا. دیکھیے نا جائز حکمران تو یہ تھے, اور 18 اگست 2000 جو ہے 18 سے یہ ثابت ہوا بتدریج کہ یہ نااہل بھی تھے, اور اس کے بعد یہ ثابت بھی ہو گیا الیکشن کمیشن کی رپورٹ کے بعد کہ یہ چندہ چور بھی ہیں, اور جو ہے فنڈنگ جو ہے ان کی وہ بھی ناجائز ذرائع سے آئی ہے. اور تیسری چیز اب یہ ثابت اس رپورٹ میں کنسسٹنٹلی ہو گئی ہے, اور آپ نے بڑا اپنے انٹرو میں جس طرح فرمایا کہ یہ 2018 میں ہم 117 نمبر پر تھے اور آج ہم 140ویں نمبر پہ ہیں, تو یہ 16 پوزیشنز تو صرف ایک سال میں ہیں. اگر آپ کومولیٹیو ایفیکٹ دیکھیں تو یہ 23 پوزیشنز آپ نیچے گرے ہیں. اور میں حیران ہوں
فواد چودھری کے رسپانس سے جو آپ نے سنایا کہ یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے اس کی کون رپورٹنگ کرتا ہے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے. اس کی وائس چیئر جو پاکستان میں ہیں وہ جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ اقبال صاحبہ ہیں، جو ان کے سینیٹر ولید اقبال صاحب کی والدہ ماجدہ ہیں. اور اگر ان کی کریڈیبلٹی پہ ان کو یقین نہیں تو پھر ظاہر ہے جن کو وجیہ الدین کی کریڈیبلٹی پہ یقین نہیں تھا یا تسنیم نورانی کی، ورنہ ان کی رپورٹس پہ عمل درآمد کر لیتے. اب آ جائیے کہ اس رپورٹ میں کہا کیا گیا ہے. اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ایبسنس آف رول آف لا ہے اور اسٹیٹ کیپچر ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ رول آف لا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عدلیہ پر اشارے دیں. رول آف لا کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنی اے ٹی ایمز کو جو ہے این آر او دیں. آپ اپنے وزراء جنہوں نے آٹا مافیا، چینا مافیا، آپ کی جو ہے تیل سکینڈل، دوائیوں سکینڈل، ابھی کھاد سکینڈل میں جو لوگ ہیں، جو ریئلٹرز آپ کے، جن کو آپ نے آج تک ایمنسٹی سکیم جاری رکھی ہوئی ہے، دنیا کی ایگزیمپشنیں ختم کر دی، غریب کو ٹیکس کر دیا منی بجٹ میں، لیکن آپ کے جو پراپرٹی پنٹرز ہیں، ہاں لندن سے لے کر اسلام آباد تک آپ نے ان کو ایمنسٹی دی ہوئی ہے. ان کا رول آف لا ان کے اوپر نہیں ہاتھ ڈال سکتا، وہ ہولی کاؤز ہیں. اسی طرح اسٹیٹ کیپچر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کرونیز ہیں اپنی سرکار میں، آپ نے ان کو اداروں کا سربراہ بنایا، آپ نے ناجائز نالائق لوگوں کو بٹھا دیا اداروں کی سربراہی پہ تاکہ وہ ان کو ملک کر کے آپ کو منتھلی پہنچائیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ڈائریکٹ گورننس سے ریلیٹڈ ہیں. اس کا نہ عدلیہ سے تعلق ہے نہ باقی اداروں سے ہے. اور اگر فواد چودھری صاحب کا یہ اشارہ ہے کہ اسٹیٹ کیپچر ہے تو اسٹیٹ کے تو پھر افواج پاکستان بھی اسٹیٹ کا ادارہ ہے، عدلیہ بھی اسٹیٹ کا ادارہ ہے. تو کیا یہ ان کی طرف انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ ان کی کرپشن ہے جس وجہ سے سکور بڑا ہے، یا وہاں پہ کوئی ایسی ہوئی ہے، یا سی پیک اتھارٹی ہے، یا بہت سارے ایسے ادارے ہیں جہاں پہ آپ نے ڈیفرنٹ قسم کی اپوائنٹمنٹس کی ہیں. تو یہ شرم کا موقع ہے. باقی آپ کا جو سوال ہے کیا پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن، ہاں جی جی ہم نے اپوزیشن نہیں کی، ہم بالکل ہم کل بھی ہم نے کسانوں کے ساتھ ٹریکٹر ٹرالی مارچ کیا. کھاد یوریا سکینڈل جو ایک برے بہت بڑے سکیل کے اوپر اس وقت پچھلے 4 مہینے سے چل رہا ہے، ہم نے اس کے علاوہ فیبرری کے اندر جو ہے میسو موبلائزیشن مہنگائی کے خلاف کر رہے ہیں. ہم نے پچھلے سال اکتوبر نومبر کے اندر مہنگائی کے خلاف، اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو میں یاد کرا دیتا ہوں، اس کا اثر اس حکومت پر کیوں نہیں ہو رہا؟ 126 دن کا دھرنا چل رہا تھا، نواز شریف پرائسز نہیں بڑھا سک رہے تھے، پیٹرولیم پرائسز نہیں بڑھا سک رہے تھے، گیس کے بل انہوں نے نہیں بڑھائے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں پیسے نہیں بڑھا سکتا. حکومت گھٹنوں پر آئی ہوئی تھی. سر آپ لوگ اپوزیشن کس طرح کی کر رہے ہیں جس کا اثر نہیں ہو رہا؟ سر پرسوں عمران خان صاحب نے جب قوم سے خطاب کیا، عوام سے بات چیت کی، بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے تھے سر. اسی لیے تو سر وہ آپ ہی لوگوں کے لیے تو کہہ رہے تھے پھر کہ بھئی اگر میں سڑکوں پر آ گیا تو آپ لوگوں کے لیے مزید مشکلات ہونے والی ہیں. دینش آپ ذرا بات تو سن لینا. یہی تو کون آرٹسٹ کی کمال ہوتا ہے کہ اس نے پوری قوم کو اپنے کانفیڈنس میں بتایا تھا کہ میں $200 ارب لے آؤں گا، میرا پاکستان کے گرین پاسپورٹ کی اہمیت ہوگی، یہاں پہ رول آف لا ہوگا، یہاں پہ کوئی کرپشن نام کی چیز نہیں ہوگی، ایماندار وزیر اعظم ہوگا. یہ کون مین کہتا تھا نا. کیا آپ بھول گئی ہیں کہ قوم بھول گئی ہے؟ آپ ابھی بھی اس کون آرٹسٹ کو، اس فنکار کو، اس جھانسا کار کو آپ ابھی بھی اس کی پریس کانفرنسز پہ اعتبار کرتی ہیں کہ ایوری تھنگ از کنٹرول، مجھے رات کو نیند نہیں آتی. او بھائی رات کو جو یہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد تو ویسے بھی نیند نہیں آتی. تو جو ان کی عادات ہیں، جو ان کے شوق ہیں، جو ان کے ہواریوں کے شوق ہیں، ایسی باتیں نہ کریں حیدر بھائی یہ والی باتیں نہ کریں، کیونکہ ابھی پی ٹی آئی بھی نہیں ہے جواب دینے کے لیے. یاور بخاری صاحب نے آنا تھا، وہ کسی بات پہ ناراض ہو کر چلے گئے. ذرا دکھائیے بھائی یاور بخاری صاحب کی کرسی فریم بالکل ریڈی ہے. یاور بخاری صاحب پتہ نہیں کیا گیٹ سے ناراض ہو کر کے چلے گئے ہیں. میں بریک لوں گی تو مجھے پتہ چلے گا کہ ان کی ناراضگی کی وجہ کیا ہے. پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف ناراض ہے، اوپر سے آپ پرسنل کامنٹس کر دیں گے تو جواب ہم کیسے دیں گے؟ یاور بخاری صاحب کی کرسی ابھی تک یاور بخاری صاحب کا انتظار کر رہی ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. Let me figure out where PTI is. We'll be back. بریک کے بعد آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں بینر سلیم، آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ. حیدر زمان قریشی رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، نثار چیمہ رہنما PMLN، سید یاور بخاری
कुर्सी अभी भी खाली है, लेकिन फ़ोन के ऊपर हमारे साथ बने हुए हैं। अल्टीमेटली वी ट्राई टू रिजॉल्व इश्यूज़। यावर भाई बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अब हमने अपने पर्सनल इशू, स्टूडियो इशू, नियो के इशू तो रिजॉल्व कर लिए, लेकिन ये जो परसेप्शन इंडेक्स आया है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, इसका इशू आपने कैसे रिजॉल्व करना है? क्योंकि आपका मंशूर साफ चली, शफाफ चली, और करप्शन इंडेक्स में आपने करप्शन के तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिए। पाकिस्तान आप लोगों के दौरे हुकूमत में सबसे बुरा रहा है करप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप लोग हैं 140वें नंबर पे। सर ये कैसे हो गया, कुछ समझाएंगे हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अजिल फरजहुम। ये होना था, इसमें कोई शक व शुबे की बात भी नहीं होनी चाहिए। ये परसेप्शन इंडेक्स है। जितना हम लोगों ने शोर मचाया है कि इतने 100 अरब बाहर चोरी करके लेके जा चुके हैं लोग, और इतने अरब फलां अकाउंट्स के जरिए इन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, तो आप आम आवाम से पूछेंगे और जब परसेप्शन डेवलप करेंगे तो वो यही आपको मिलेगा। इट इज ऑल बिकॉज के चोर है। ये तो नहीं कि चोरी आज रुक गई या करप्शन आज रुक गई, बिल्कुल नहीं रुकी है। सिर्फ ये कि हम लोगों ने करप्शन को लोगों के सामने बहुत क्लियरली और ज्यादा ले आए हैं कि भाई ये इस तरीके से लोगों ने चोरियां की हैं और ये लोग फलां चीजों में इन्वॉल्व है। तो परसेप्शन तो फिर पाकिस्तान के बारे में डेवलप होना ही है, अवाम के दिमाग में भी आना है कि देखो ये, और इसके अंदर चंद हमारे लोग भी शामिल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जितने हैं और जो कुछ हो रहा है उसी के ऊपर परसेप्शन डेवलप होता है। हाँ, लेकिन आज फवाद चौधरी साहब ने अजीबो गरीब किस्म की बात की। उन्होंने कहा कि जी माली करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा हमारे पे, कानून की हुक्मरानी और रियासती रिट के मसाइल ज़रूर हैं। कानून की हुक्मरानी हो, रियासती रिट हो, ये तो सर पार्ट एंड पार्सल है ना। अगर कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, रियासती रिट नहीं होगी। ये फवाद चौधरी साहब ने, सर आप ही के हैं स्पोक्स पर्सन? नहीं, फवाद चौधरी साहब मुझसे बहुत बड़े वजीर हैं, वो जो भी बोले वो बोल सकते हैं। लेकिन देखें, रिट की जहाँ तक बात है, रिट इज समथिंग कि जो हुकूमत की हर हालत में होनी चाहिए और उसके बगैर तो काम ही नहीं चल सकता ना। अगर कोई ये बोलता है कि रिट में हमारी कोई कमी है या ऐसी बात है, देखें उतार चढ़ाव हर वक्त होता है। एक मिनिस्टर और एक सेक्रेटरी का आपस में कॉम्बिनेशन कैसा होता है, वो उनके पर्सनल ताल्लुकात और एक जब आपस में बैठ के वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप होती है, वो एक दूसरे के साथ कितने कंफर्टेबल है। और मिनिस्टर कैसा है, सेक्रेटरी कैसा है, वो सीधे साधे दोनों हैं आपस में, वो गोल ओरिएंटेशन उनकी सही है। मेहनत जब वो करते हैं तो वो गोल को सामने रखते हैं, ना कि अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स को रखते हैं। ये मुख्तलिफ चीजें होती हैं। हर जगह सेक्रेटरी और मिनिस्टर की आपस में रिलेशनशिप अच्छी नहीं होती है। आप मुझे बताएं कि जब भी कोई मिनिस्टर सेक्रेटरी की ट्रांसफर की रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि कोई कंफर्टेबल नहीं होता है। कई दफा सेक्रेटरी कहते हैं मैं इस मिनिस्टर के साथ काम नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बफजले खुदा मेरे पास सोशल वेलफेयर में आए, चाहे जब मैं चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, तो मुझे तो कभी कोई इशू नहीं हुआ। इट इज ऑल टू डू विद योर पर्सनल रिलेशनशिप विद पीपल। आप किस तरीके से इज्जत से बात करते हैं और किस तरीके से इज्जत एक्सपेक्ट करते हैं वापस, आप उसी तरीके से काम करें। काम सारे होते हैं। देखिए, जहाँ पे फॉल्ट आ रही है वो फॉल्ट ये है कि जहाँ पे लोग अपने गोल्स को छोड़ते हैं, अपने पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स को सामने लाते हैं, ऐसे काम नहीं चलता है। रियासत के काम गोल ओरिएंटेड होते हैं। आपने यावर भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चलें वो तो दूर, इमरान खान बहैसियत वजीर आजम, क्या इस पूरी रिपोर्ट जो आई है, जो फिगर्स हमारे सामने है, उसकी जिम्मेदारी लेंगे? देखिए, आप क्या बोल रही जिम्मेदारी लेंगे? मैंने कहा ये तो एक्सपेक्टेड था कि जितनी आपने करप्शन को क्लीन कट करके दिखाया है कि ये चीजें ऐसे ऐसे पैसा फलां जगह अकाउंट्स में आया और ऐसे ट्रांसफर हुआ, ऐसे हुआ, तो ऑब्वियसली वो परसेप्शन इंडेक्स तो आपको ऊपर जाना ही था। इसमें तो कोई नहीं। यावर भाई एक मिनट, मुझे आराम से समझाएं। मैं आप ही के साथ हूँ, मुझे आराम से समझाएं। आपने कहा कि जो करप्शन को कट करके दिखाया, ये सर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है। वो ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल की रिपोर्ट जिसके बारे में इमरान खान साहब माजी में बहुत अच्छी, बहुत ऑथेंटिसिटी वाली बातें करते थे कि देखे जी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की क्या शाया कर दिया। आप तब थे नहीं यहाँ पे, आप किसी प्रॉब्लम में थे, लेकिन एनीवेज द पॉइंट इज कि मैंने वो सारे सॉर्ट्स चलवाए हैं। आज उस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के ऊपर आपको कुछ शकूक व शुबात हो रहे हैं? आपको लग रहा है कि उन्होंने कुछ गलत किया है? हाँ नहीं, देखिए होता ये है कि जब आपकी हुकूमत ये करप्शन को जितने ट्रांसपेरेंट तरीके से दिखाना चाहती है और केसेस चलाना चाहती है, तो वो जब वो चीजों को आया करती है आवाम के सामने, तो वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी देख रही है।
وہ UN بھی دیکھ رہی ہے, وہ US ایڈ بھی دیکھ رہی ہے, وہ IMF بھی دیکھ رہی ہے, ورلڈ بینک بھی, سارے دیکھ رہے ہیں نا کہ کرپشن کا کیا لیول ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو پرسپشن ڈیولپ ہوتا ہے, ہم لوگ اس کو, میں تو اس کو خوشائن کہتا ہوں کہ یہ چیز آئی ہے سامنے کہ یہ بتا رہی ہے کہ کرپشن اس لیول کی, ہمیں اس کو ختم کرنا ہے. میں تو اس طریقے سے دیکھتا ہوں. اس کو اگر کوئی اور کسی اور طریقے سے دیکھتا ہے کہ گورنمنٹ کرپٹ ہے, تو وہ تو چاہے آپ پرائم منسٹر کو اٹھا لیں, آپ ٹاپ کی جتنی لوگوں کو اٹھا لیں, اگر کسی کے اوپر الزام بھی آیا انہیں ریزائن کر دیا. یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے. لیکن اگر کوئی یہ بولے کہ فلاں بندے نے کرپشن کی ہے, بالکل نام ہے, اگر اس کے اندر کوئی پرابلم ہے, آئی ول بی دا فرسٹ پرسن ٹو کنڈیم مائی اون منسٹر ویدر فیڈرل اور پروونشل, کسی نے بھی کی ہو. ایبسولوٹلی. یعقوب بخاری صاحب, میں نے ایک بریکنگ نیوز بھی دینی ہے, کیونکہ اس ٹائم پہ جیسے میں آپ سے بات کر رہی ہوں, PDM کا اوبیسلی اتنے عرصے کے بعد ایک اجلاس ہونا تھا اور وہ ہو رہا ہے اور ہوا بھی ہے, اور اس کے اندر جو بڑی خبر آئی ہے نا وہ یہ ہے کہ جی جو مارچ 23 مارچ کو ہونا تھا نا حکومت کے خلاف, وہ 23 مارچ کو ہی ہوگا. تو ذرا مجھے اپوزیشن سے رائے لینے دیں اس کے بارے میں, پھر میں واپس آپ کے پاس آؤں گی. نثار چیمہ صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ نیا کیا ہے, اتنی ویلی ہے اپوزیشن, اتنا سب کچھ ایشوز کو چھوڑ کر کے آپ نان ایشوز کے پیچھے, اتنی ویلی اپوزیشن ہے کہ اتنے قدیم عرصے کے بعد دوبارہ ہوا آپ لوگوں کا اجلاس, اور ڈیسائیڈڈ اجلاس کو آپ دوبارہ ڈیسائیڈ کر بیٹھے. سلو کلاپ سر, دیٹس آل آئی کین سے. دیکھیے, سب سے بڑا قوم کا اس وقت جو مسئلہ ہے وہ مہنگائی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور مہنگائی کو ہی فوکس پوری PDM کر رہی ہے, اور مہنگائی کے خلاف ہی پیپلز پارٹی بھی یہ مارچ کرنے جا رہی ہے. یہ ہے کہ ڈیٹس کے بارے میں ابہام پیدا کرنے کی کچھ لوگوں نے کوشش کی, اور اس کے بارے میں PDM نے آج فیصلہ کر دیا کہ جو ڈیٹ طے تھی اس کے اوپر ہی مارچ ہوگا. لیکن ایک میں ضرور گزارش کروں گا, محترم یاور بخاری صاحب جس طرح فرما رہے تھے کہ کرپشن کا ہم نے چونکہ ذکر زیادہ کیا, اس وجہ سے یہ ہے کہ شاید یہ ہے کہ یہ پرسیپشن اس طرح کا بن گیا, اور CPA انڈیکس کا جو رپورٹس آئی ہے اس کی وجہ یہ ہیں. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ یہ اس وقت سے 2013 سے لے کے مسلسل یہ شور شرابہ کرتے رہے, بلکہ یہ ہے کہ 126 دن کے دھرنے کے دوران تو مسلسل ایک ادھم مچایا جاتا رہا. لیکن اس کے باوجود یہ ان سالوں میں CPA انڈیکس کے حوالے سے پاکستان کی پوزیشن کیوں بہتر تھی؟ وجہ یہ ہے, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جو ان کے گھر کے بیدی تھے, اکبر احمد ہوں, اکبر بابر ہوں, یا یہ ایک جسٹس وزیر الدین ہوں, یا ان کے سابق سیکرٹری انفارمیشن ہوں احمد جواد ہوں, انہوں نے پہلے یہ سارے جو وہ لوگ ہیں جو محرم راز درون مے خانہ ہیں, جو عمران خان کو اچھی طرح جانتے ہیں, ان کی انٹیگریٹی کو جانتے ہیں, وہ پہلے ہی سب کچھ بتا چکے ہیں کہ وہ خیر سے یہ کس طرح کے ان کی انٹیگریٹی ہے. آج یہ ہے کہ یہ جو ایک مستند بین الاقوامی ادارہ ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل, اس نے بھی مورِ تصدیق ثبت کر دی ہے کہ خیر سے ان کی دیانتداری کا حال کیا ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح میں نے کہا کہ بے شمار اور ریکارڈ جو قائم کیے ہیں اس میں ایک اور اضافہ کر دیا ہے, اور یہ ہے کہ کرپشن اور بددیانتی میں بھی یہ سب کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں. بدقسمتی سے, یہ ملک کی بدقسمتی ہے. ٹھیک ہے جی. حیدر زمان قریشی صاحب, بھائی ان کا یہ PDM والوں کا تو جو مارچ تھا وہ 23 مارچ کو ہونا تھا, آج پھر پتہ چلا کہ وہ 23 مارچ کو ہی ہوگا. اس مہنگائی کے بارے میں, جو کہ مہنگائی ابھی ہے لیکن اس کے بارے میں 23 مارچ کو, تو آپ لوگوں کو بھی یہ انوائٹ آنے کی ایک تجویز دی گئی ہے آج کے سیشن کے اندر, یہ بھی ایک بڑی خبر ہے. تو آپ نے اپنی مقررہ فروری کی تاریخ پہ ہی مارچ کرنا ہے کہ آپ ان کے ساتھ مل کر کے 23 مارچ کو مارچ کریں گے؟ آپ کا سٹیٹس کیا ہوگا سر؟ ہم تو آلریڈی کر رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا کہ 21 جنوری سے کسان مارچ ہمارا شروع ہے, اور کل بھی لاڑکانہ میں, ملتان میں, بہت ساری جگہوں پہ کسانوں کے ساتھ ہم نے ٹریکٹر ٹرالی مارچ ہم کر رہے ہیں, جو کہ پورا جنوری چلے گا اس کے خلاف. اس کے بعد ہم فروری کے پہلے ہفتے سے ہم مہنگائی کے خلاف اپنا جو میس موبلائزیشن ہم شروع کر رہے ہیں, اور ہم اس بات سے قطع نظر کہ PDM نے کس دن مارچ کرنا ہے یا کیا ان کا ایجنڈا ہے یا کس طریقے سے چلنا ہے وہ اپنا کریں گے. ہماری تو ایک اپنی میس موبلائزیشن ہے اور عوام کی ترجمانی ہم کر رہے ہیں. ہم PDM بجٹ کو اسمبلی کے اندر بھی ہم نے ایکسپوز کیا, ابھی سینٹ میں ہم دوبارہ جو اسٹیٹ بینک بل ہے ہم کوشش کریں گے کہ اس کو فردر عوام کی جو ترجمانی ہے جذبات کی وہ کریں. اور عوام نے جو رپورٹ میں کہا ہے نا, اس وقت جو لیڈ لگی ہے آپ کے گلوبل اور انٹرنیشنل اخبارات میں, وہ یہ ہے کہ پاکستانی از کالنگ عمران خان ایز کرپشن کنگ آفٹر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل. تو ہم نے ہم نے اور بڑے بڑے کنگ سنے تھے, تو اب کرپشن کنگ کا بھی تاج جو ہے ان کو مل گیا. اور میں یقیناً آئی ول سلوٹ یاور بخاری صاحب
پرسپیکٹو انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کو انٹرپریٹ کیا ہے. کاش کے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ گیدرنگ ہے اس بنیاد پہ ہوا کرتی تو پھر بالکل جو کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کر انہوں نے 126 دن کرپشن کا معاملہ کیا اور اس کے بعد میڈیا میں اور اس کے بعد عدلیہ میں وہ اور میاں نواز شریف کو پھر جو ہے ڈسکوالیفائی کیا گیا. اس کے بعد ان کی حکومت میں 2018 اور 19 میں جس انداز سے اس وقت کی عدلیہ نے کرپشن کیسز اور نیب اور سر سے پاؤں تک چومتی ہوئی ہتھکڑیوں والی نیب جس کی طوالت یہ چاہ رہے ہیں, تو یہ سب کچھ تو پھر بہت زیادہ کرپشن انڈیکس کے اوپر امپیکٹ آتا. وجہ یہ نہیں ہے, وجہ یہ ہے کہ ان کی طرز حکمرانی ایبسلوٹلی نو رول آف لا, اور جتنا انسٹیٹیوشنل کیپچر ہوا ہے, مافیا کیپچر ہوا ہے مختلف سیکٹرز میں. آپ آئل انڈسٹری دیکھ لیں, آپ فرٹیلائزر انڈسٹری دیکھ لیں, آپ ویٹ دیکھ لیں, آپ شوگر کارٹلز دیکھ لیں. کارٹلائزیشن ہوئی ہے اور ان کی سرپرستی میں ہوئی ہے, اینڈ دے ہیو فیلڈ ٹو چیک دیٹ کرپشن. پنجاب میں آپ دیکھ لیں کووڈ میں, اور آپ دیکھیں یہ 16 پیسز جو یہ کرپشن پرسیپشن بڑی ہے یہ کووڈ پیریڈ میں. وہ این ڈی ایم اے نے کہاں گئے پیسے 25 ارب. پنجاب میں جو کرپشن ہوئی ہے, پروکیورمنٹ, پیپرا رولز کی وائلیشنز, یہ وہ سب چیزیں ہیں. اگر یہ اس کو نہ ماننا چاہیں اور یہ کہنا چاہیں کہ یہ پرسیپشن ہے تو ٹھیک ہے, پرسیپشن تو پھر آپ نے بھی پرسیپشن بنائی تھی, اور اس پرسیپشن کو رائڈ کرتے ہوئے کہ ماضی کے حکمران کرپٹ ہیں اور اسی وجہ سے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انڈیکس اس لیے بڑا ہے کہ آپ نے ڈھول پیٹا شہباز گل کی صورت میں یا شہزاد اکبر کی صورت میں کہ بہت کرپشن ہوئی اور آپ یہ ڈھول پیٹتے رہیں گے, تو اس سے آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ پھر جو ہے وہ درست ہے. اب تو شہزاد اکبر صاحب چلے گئے, رخصت ہو گئے. حیدر بھائی آپ نے کیا جو ہے وہ سوئی ہوئی کلا جگا دی. رخصت نہیں ہوئے, تو آپ نے ان کو فیئرویل تو دینا تھا نا بینیش. ایک فیئرویل پروگرام ہی کر لیتے. شہزاد اکبر بھی چلے گئے اور بھی پیراشوٹرز اب چلے جائیں گے کیونکہ کشتی ڈوبنے کا ٹائم قریب آ گیا ہے, تو یہ سب پیراشوٹرز ہیں. آپ ان کے 2-2 گھنٹے کی پریس کانفرنسز اب قوم کو دکھائیں نا کہ میں چھوڑوں گا نہیں, وہ فلانے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے آئے ہیں. وہ اپنا بھی تو بتائیں کہ وہ آکسفورڈ میں کیا کرنے گئے تھے, وہ کون سے بریف کیس انہوں نے وہاں سے لیے تھے, وہ جو پیسہ وہاں سے آیا وہ کس اکاؤنٹ میں گیا. اور وہ چیئرمین نیب صاحب جو ہیں وہ جو کہتے ہیں میں نے اتنے ارب روپے اکٹھا کیا, فائنانس منسٹری کہتی ہے ہمارے پاس تو ایک دھیلا نہیں آیا. تو یہ وہ کرپشن بینیش کہ اکاؤنٹ انٹر کہیں سے ہوتا ہے اور ڈیبٹ کہیں سے ہو جاتا ہے اور سرکار کے پاس پیسہ نہیں آتا, اور اس کے آپ آنکھ چرانا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے. بٹ پاکستان پیپلز پارٹی از موبلائز. ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور سڑکوں پہ کھڑے ہیں اور عوام کے مدعوں کے لیے کھڑے ہیں. ایسی نیب عدالتوں کا کیا کرنا جن کی موجودگی میں کرپشن بڑھ جائیں, پیسے بچائیں, ختم کریں ایسی عدالتوں کو, مسئلہ مکائیں. سر ایسی نیب عدالتوں کا کیا فائدہ سر؟ میں حیدر بھائی کو بھی داد دوں گا جس طریقے سے وہ ان نے اپنا موقف پیش کیا. ایشو یہ نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ جب ہم لوگوں نے باتیں کی, ہم نے شور مچایا, تو ہم نے ایک وزیر اعظم کو, سٹنگ وزیر اعظم کو نائل بھی ہم نے کروایا. اور اس کے اندر یہ نہیں کہ ہمارا ہاتھ نہیں تھا, ہمارا پورا ہاتھ تھا. ہم نے پروف اکٹھے کی, ہم نے جا کے لے کے گئے, ہم لوگوں نے ان کو نائل کروایا. میں ان کو یہ کہتا ہوں, حیدر بھائی کو میں یہ کہتا ہوں کہ پلیز اگر یہ ان کا پرسیپشن یہ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں تو عمران خان کو کورٹ میں لے جائیں, گو پروف ہم ٹو بی اے کرپٹ مین. اور یہی تو بات ہے کہ خان کے بارے میں تو کوئی کہتا ہی نہیں ہے کہ کرپٹ ہے. جیسے انہوں نے بات کی کہ بھائی فلاں بندے نے کہا, فلاں بندے نے کہا, فلاں خان کے بارے میں تو کوئی برے سے برا دشمن نہیں کہتا ہے کہ وہ کرپٹ ہے. وہ بالکل سیدھا ہے. اس کے اندر میری بات کریں, کسی اور کی بات کریں, کسی اور وزیر کی بات کریں, جس کی کریں بات سامنے لائیں, ہم کہیں گے بالکل ٹھیک ہے جی یہ کرپٹ ہے, تھرو ہم آؤٹ. حالانکہ ہمارے وزیروں کے بارے میں اگر کوئی بات بھی ہوئی بیفور ایون بینگ پروون انہیں ریزائن کیا. یہ ایک تو ایک نیا کانسیپٹ پاکستان کی پولیٹیکل لائف میں ہم لے کے آئے. لیکن جاوید بھائی ریزائن کر کے کہاں گئے؟ جیل میں تو نہیں گئے نا, سزائیں تو ان کو نہیں ہوئی. نہیں, نیب نے ان کو جیل میں بھی رکھا, وہ نیب کی کسٹڈی میں رہے. دیکھیں ابھی پروو کرنا نہ کرنا ہم لوگوں کو بالکل وہ کہتے ہیں نا بلیک اینڈ وائٹ میں پتہ ہے کہ زرداری صاحب کے ڈالرز کیسے شپس میں جاتے تھے, کون کون لے کے جاتا تھا, اور پھر یہ شہباز شریف نے کیسے کرپشن کی. مطلب حمزہ تو اوپنلی کہتا تھا کرپشن اچھی چیز ہے, اسے تو بچوں کو جا کے کہا کہ کرپشن اچھی چیز ہے. یہ آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے کہ یہ ایک اٹ واز ٹیلیوائز کہ جہاں پہ نے یہ بات کی.
ابھی جن لوگوں کی سوچ یہ ہے آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بندوں کے خلاف کسی کے خلاف جہاں پہ کرپشن ثابت ہو اس کو جیل کے پیچھے پھینکیں. وی ول ڈس اون دیم ایون بیفور دیٹ. ہم لوگ تو اس بات کی پرواہ نہیں کر رہے. دیکھیں معاشرے کا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. ابھی آپ پولیس میں چلے جائیں, آپ کہیں بھی چلے جائیں, وہاں پہ پیسہ مانگا جاتا ہے, کرپشن ہے. یہ کیسے صحیح ہوگا؟ یہ سوائے ہائی ہینڈیڈنس کے علاوہ یہ ٹھیک نہیں ہوں گے. سسٹم ریفارمز کے بغیر یہ ٹھیک نہیں ہوں گے. پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے تو پولیٹیشینز سے جو ریزائن ان لوگوں نے دیا, ان لوگوں نے پولیٹیشینز کی. چلیے یاور بھائی, پروگرام کا وقت کم ہے, بس جاتے جاتے مجھے مختصراً یہ بتا دیجئے کہ اگر آپ نے نیب نہیں ختم کرنا تھا تو وہ جو مشیر احتساب ہے, مشیر نیب ہیں, ان کو کیوں ختم کر دیا؟ مطلب ان کو کیوں ہٹا دیا آپ نے؟ اتنا ظلم تو نہ کرتے. دیکھیں جہاں تک مشیر نیب کا تعلق ہے نا, تو میری غیر جانبدار رائے نہیں ہوگی, کیونکہ میں ہر کسی کو میں کہتا بھی رہا ہوں کہ یہ بندہ غلط باتیں کرتا ہے, غلط حرکتیں کرتا ہے. اور وہ دیکھیں آخر میں وہی بات ہوئی. میں کبھی بھی ان کے حق میں نہیں تھا. ان کا وے آف ورکنگ میں نے دیکھا تھا, which I never ever sided with. I've always condemned it. اور میں آج بھی ٹیلی ویژن پہ کہہ رہا ہوں, I did not like the way he worked. وہ دیکھیں 0+0=0. آپ چیزیں ہیں, لیکن اگر آپ ثابت نہیں کرتے تو اتنی بڑی پھڑے مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. آپ خاموشی سے اپنا کام کریں, اپنے ثبوت اکٹھے کریں اور پھر ایک کام کریں, قوم کو مایوس نہ کریں. ٹھیک ہے جی, آج کے لیے بہت بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا. یابا بخاری, نثار چیمہ, حیدر زمان قریشی نے ہمیں جوائن کیا. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. انشاءاللہ تعالیٰ کل سیم ٹائم سیم چینل آپ سے ملاقات کریں گے. لک آفٹر یور سیلف. اللہ حافظ.